बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरह इन्फ़ितार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 24th सेशन है और सूरह इन्फ़ितार जो है वो कुरान मजीद की 82nd नंबर सूरह है। इसमें 19 आयात हैं और ये मक्का के दौर की सूरह है, मक्की सूरत है। और इस सूरत का जो नाम है इन्फ़ितार, ये सूरत के पहले आयत से लिया गया है, अनफतरत से। उसका मतलब है फट जाना, फट जाने का। मोर सो ये वो सूरत है जिसमें आसमान के फट जाने का जिक्र आया है। इसको इस तरह भी रिकग्नाइज किया जाता है। तो इस सूरत को चूज करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग मकसद है और वो इंटरेस्टिंग मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। अगर इस हदीस पर हमने अपने बचपन से अमल किया होता और सुना होता इसको, तो आज अल्लाह ताला के सामने हम अपनी अपनी रिलीजियस अकॉम्प्लिशमेंट रजिस्टर करवा चुके होते आज तक, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 35। बट आज हमारा क्या हाल है कि हम 40 साल के हो चुके हैं और हम अभी तक किस चीज़ में फंसे हैं कि नमाज जो है वो रफ़ाए दैन से पढ़नी है, या नमाज जो है वो हाथ किधर बांधने हैं, या कौन सी मस्जिद सही है और कौन सी इमाम गलत है। हम लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं और अकॉम्प्लिशमेंट तो बहुत ही दूर की बात है। जिस हदीस का मैं आपको जिक्र कर रहा था, उससे पहले बता दूं कि जो असहाबा इकराम थे वो बाय द एज ऑफ 40 अपनी मेजर अकॉम्प्लिशमेंट इस्लाम में रजिस्टर करवा चुके थे। मेजर अकॉम्प्लिशमेंट से मुराद ये है कि वो अपनी जो कुर्बानियां हैं इस्लाम के लिए वो दे चुके थे। एवरीबडी नोज कि यार इस बंदे की क्या खसूसियत है, क्या कुर्बानी है इस्लाम के खातिर। तो वो अपनी मेजर अकॉम्प्लिशमेंट रजिस्टर करवा चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स क़यामत के मंजर को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखता है, जस्ट उसको विजुअलाइज करना चाहता है, तो वो 3 सूरतें पढ़ ले, जिसमें एक आज की सूरह अल इन्फितार है, सूरह तकवीर है और सूरह इंशिकाक है। दैट मीन्स कि उसको क़यामत के मंजर का आइडिया हो जाएगा कि क़यामत का मंजर दिन एक्चुअली में है क्या। हम कोई भी काम दुनिया में करते हैं तो उसके दो ही चीज़ें, या तो कुछ कुछ गेन्स होते हैं हमारे, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, या कुछ डर होता है हमें कि भाई नहीं नहीं ये आग को हाथ नहीं लगाना क्योंकि हाथ जल जाएगा, हमें डर है इस चीज़ का। या हमने रोज जॉब पे जाना है बिकॉज हमें सैलरी मिलती है। कुछ गेन्स हैं और कुछ ऑड्स हैं और कुछ गेन्स हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत के दिन को, क़यामत के रोज़ को विजुअलाइज़ करना है तो इन सूरतों में से आप पढ़ लो और यहाँ हो जाएगा क़यामत का मंज़र आपको। ये सूरत जो है हमें 3 मेजर गाइडेंस देती है। सबसे पहले तो वो चीज़ है कि जिस पर सारे ईमान बेस करता है, दैट इज़ लाइफ आफ्टर दैट डेथ। दुनिया में नेकी क्यों करनी है, बुराई क्यों नहीं करनी, सच क्यों बोलना है, झूठ से क्यों बचना है। सबका एक जवाब है और वो यही है कि मरने के बाद की एक जिंदगी है जो कि इटर्नल है, जहां हिसाब देना है। दुनिया में कुछ भी करो आपने मरने के बाद हिसाब देना है। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे निगलेक्टेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज फरिश्ते। हमारे लिए 2 फरिश्ते असाइन किए गए हैं। ये सूरत का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या मेजर गाइडेंस क्या है इस सूरत की। हमारे जो 2 फरिश्ते हमें असाइन किए गए हैं वो 24/7 आपके एक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं। 2 चीजें। एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्लाह हिमसेल्फ विल बी द जज एट द डे ऑफ जजमेंट। इस सूरत का थीम अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को बेस्ट पॉसिबल तरीके से बता देना है कि ये सब होगा मरने के बाद, चाहे तुम ईमान रखते हो, चाहे ईमान वाले हो, या चाहे तुम ईमान नहीं रखते करते हैं। इस सूरत का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डेथ, मौत। हर चीज दुनिया में अपने अपनी अपने एंड की तरफ जाती है, अपने कल्मिनेशन की तरफ जाती है। हर चढ़ता सूरज हमारी जिंदगी में से एक दिन मजीद कम करता है और हमें मौत की तरफ लेके जा रहा होता है। हजरत अली का एक कॉल है कि जब कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने फरमाया असल जिंदा लोग तो ये हैं, मरे हुए हम हैं। जिंदा लोग तो ये हैं जिन्होंने, जो कल्मिनेट हो चुके हैं, जिन्होंने देख लिया है अल्लाह ताला को, जिन्होंने इस दुनिया की सच्चाई और इस दुनिया की जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें गाइडेंस है उस वो उन्होंने विजुअलाइज कर लिया इस चीज को। मौत जो है वो बेसिकली इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टेस्ट जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, दिस टेस्ट एंड ट्रायल जो जो रख के अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सूरह इब्राहिम में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि क़यामत के दिन शैतान हमें ये कहेगा, ये कुरान मजीद के वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूँ, कि मेरे पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं थी।
سوائے اس کے I just invited you to do that sin. میں نے صرف کان میں تمہیں سرگوشی کی تھی, میں نے صرف کان میں ڈالا تھا, میں تو صرف تمہیں پکارا تھا. It was you. اب مجھے نہ بلیم کرو. It was you جس نے یہ سب کچھ کیا. جتنے اتنے پہاڑ, جتنے گناہ, یہ جو تم نے بلڈنگ بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جا رہے ہو, It was you who did this. میں نے تو تمہیں صرف انوائٹ کیا, میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا. تو اپنی صورت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑپیں گے, when the stars fall scattering, اور جب سمندر ابل پڑے گا, جب سمندر باہر آ جائے گا, اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. اگر یہ جب چار چیزیں ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اور تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. کرکس آف دی آیت ہے کہ جب یہ قیامت کا منظر آئے گا تو پھر معلوم ہو جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ انسان نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کے اس دنیا میں چلا گیا. دنیا کی بات ہو رہی ہے, دنیا سے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. اوپر سارا منظر بتایا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا, ستارے ٹوٹ جائیں گے, سمندر ابل جائے گا, قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. تو اب انسان بھاگ رہے ہوں گے. جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بیسک انسٹنکٹ میں ہے, جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے نا, کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیچرل کلیمٹی سے فائٹ نہیں کر سکتے. زلزلے سے ہم فائٹ نہیں کر سکتے, فلڈ آ جاتا ہے, فلڈ سے ہم فائٹ نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہماری بیسک انسٹنکٹ میں, جبلت میں ہے کہ ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف. وی فائنڈ این ایگزٹ ٹو اٹ, ایگزٹ ٹو دی سچویشن, وی فائنڈ اے اسکیپ روٹ, ہمیں بھاگتے ہیں ہم اس سے. تو انسان کیا کر رہا ہوگا, انسان بھاگ رہا ہوگا, اس مومنٹ سے بھاگ رہا ہوگا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب معلوم ہوگا کہ کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ دیا. سورہ زلزال میں بھی اللہ تعالیٰ, سورہ قاریہ میں سوری, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے پروانوں کی طرف اس طرح اڑ رہے ہوں گے, جس طرح آگ کی طرف پروانے جاتے ہیں, بکھرے ہوئے ہوں گے لوگ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ مثال ایسے ہے کہ تم بھاگ رہے ہو آگ کی طرف, تم دوڑ رہے ہو آگے, تو میں تمہیں کھینچ کے نکال رہا ہوں, تمہیں بچا رہا ہوں میں آگ سے. اور اس دن ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کیا جائے گا, پونڈر اپون, ٹو ڈیلیبریٹلی اس کو مجبور کیا جائے گا کہ کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے کہ جو آپ نے اعمال دنیا میں کیے, ہر عمل جو آپ دنیا میں کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اس کی کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں. اس کے اچھے افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کے کچھ برے افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اچھے افیکٹ اور برے افیکٹ اسی ٹائم آپ کے فرشتوں نے لکھے اور وہ آگے بھیج دیے. اور جو پیچھے چھوڑا, پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد اس طرح کی اچھی نکل آئے, جو اچھے کام کرے اور جو آپ کی اکاؤنٹ میں بھی نیکیاں آئیں. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد جو ہے آپ کی لیک آف پیرنٹنگ کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جائے اور وہ آپ نے پیچھے چھوڑا ہو. ہو سکتا ہے کہ بری صحبت آپ نے پیچھے چھوڑی ہو, جیسے آپ کسی کو کسی برے کام پہ, کسی کو کسی ڈرگز پہ لگا گئے ہوں, یا ان کنٹریری ٹو دیٹ آپ نے کسی کوئی نیک عمل پیچھے چھوڑے ہوئے ہوں. جیسے فار ایگزامپل امام بخاری کا دیکھ لیں, انہوں نے کیا عمل کیا کہ اینڈ تک, آخرت تک ان کو ثواب ہوگا. انہوں نے کمپائلیشن کی یا حدیث کی. یا آج کل کے دور میں اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو جس طرح اسلام 360 ہے, اسلام 360 ایک ایپ میں آپ پورا قرآن, پوری حدیث, صرف آپ نے آیت نمبر لکھنی ہے, آپ 2 منٹ میں ہر اردو انگلش ہر طرح کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ آخرت میں لے کے جاتے ہیں یا آپ چھوڑ کے جاتے ہیں. پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا لے کے گئے. جو نیکسٹ آیت ہے, آیت نمبر 6, یہ آیت جو ہے اس پوری صورت کی کرکس ہے. اور 2 منٹ کے لیے ذرا اٹینٹیولی ہو کے صرف اور صرف اس کا ترجمہ سنیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے اور ہم ہر بندے سے, ہم ہر انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ کیا رہے ہیں. اوپر کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا, جب یہ پورا منظر کریٹ ہو جائے گا, جب قبریں ابل جائیں گی اور تم انسان بھاگ رہے ہوگے پتنگوں کی طرح, تو پھر تم نے کیا آگے بھیجا اور کیا چھوڑا, یہ جب ایویلیویشن ہو رہی ہوگی
یہ سب منظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس صورت میں ہمیں بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ ایڈریس ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے مجھ سے اپنے رب کے بارے میں؟ کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ میں تو بہت کریم ہوں، پر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ او مین کائنڈ واٹ ہیز ڈیسیوڈ یو کنسرننگ یور لارڈ. اب دیکھیں الیبوریٹ اس چیز کو کیا جاتا ہے نا کہ جو انڈائریکٹ ہو. اب اتنی ڈائریکٹ چیز، ڈائریکٹ ورڈکٹ کو، ڈائریکٹ ون آن ون ورڈکٹ کو شاید ہی کوئی اس دنیا میں اس قابل ہوگا جو اس والی آیت کو، اسپیسیفکلی اس آیت کو الیبوریٹ کر سکے گا. اس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں دے دیا میرے سے؟ میرے کون سی ایسی چیز میں نے دنیا میں بنا دی ہے جس میں جو تمہیں ڈیلیوژن میں لے گئی ہے؟ اس آیت کے تو میرا جو اپنی پرسنل رائے ہے، اس آیت کے پمفلٹ چھپنے چاہیے ہر گھر میں. ہر گھر میں ہمارے چوکوں پہ نا اس آیت کو بینرز لگنے چاہیے اس آیت کے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تمہارے رب نے ایسی کون سی چیز چھوڑ دی تمہارے، جو تمہارے لیے مس انڈرسٹینڈنگ بن گئی. تم نے کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں جس نے تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دھوکے میں دے دیا؟ کون سی ایسی ڈیلیوژن میں تم پڑ گئے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 دن کی چاندنی، یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی، اور اس میں ہر معاملات جو اللہ بھیج رہا ہے، ہر سرکمسٹانسز جو ہم پہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ جاسیہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیا؟ کیا دیکھا اس شخص کو کہ مخلوق کو ہی اپنا الہ بنا بیٹھے ہیں؟ میں نے انسان کو کتنی بڑی اشرف المخلوقات بنایا، اور اس نے اپنوں کو یہ الہ بنا لیا. پراپرٹیز پہ فخر کرتے ہیں، اپنے اپنے باسز کو سجدے کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی کریشن ان کے سامنے آ گئی ہے. بزنس میں کسٹمرز کو سجدہ کہتے ہیں. جی کسٹمر از دا کنگ. کسٹمر ہے جی، کسٹمر کے جو مرضی آپ نے کسٹمر نہیں جانے دینا. یو کین گو اپ ٹو اینی ایکسٹینٹ. کسٹمر از دا کنگ. ہم نے سب نے پڑھا ہے مارکیٹنگ میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، پہلے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کیا سورہ جاسیہ میں فرما رہے ہیں کہ دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جس سے میں فرما لوں، جس سے میں کہہ دوں کہ میں اس کو ہدایت نہیں دیتا، کوئی اور ہے اس دنیا، اس قرۂ ارض پہ کہ جو اس کو نگیٹ کر سکے؟ پھر کون ہے تم میں سے جو اس کو ہدایت دے سکے جس کو میں ٹھکرا دوں؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں بھی تو دیکھوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے بندے تیرے اور میرے بیچ میں یہ ہرڈل کریٹ کر لی ہے. وہ کتنا کو مال ہے دنیا کا کہ جو تجھے اپنے رب کی طرف نہیں جانے دے رہا. وہ کیسی تیری محبت ہے تیری اولاد سے جو تیرے اور میرے بیچ میں آ گئی ہے. کہتے ہیں جی میں نے جو کچھ کیا ہے جی اپنی اولاد کے لیے کیا ہے. میں ہر ایکسٹینڈ پہ گیا ہوں اپنی اولاد کے لیے. میں نے نہیں دیکھا جی صحیح ہے یا غلط ہے. اولاد کی روٹی پوری کرنی، اولاد کی جی بیوی اور اولاد کی ہم نے اپنی ڈیزائرز پوری کرنی ہے، نیڈز پوری کرنی ہے. وہ تیری کون سی کیسی تیری انا ہے اے انسان؟ کون سا تیرا تکبر ہے جو تیرے سجدے اور میرے بیچ میں آبسٹیکل بنا ہوا ہے؟ وہ کون سی ایسی لسٹ ہے، وہ کون سی ایسی پی آر شپ ہے، کون سی ڈریم جاب ہے، کون سی ڈریم کار ہے، کون سا ڈریم ہاؤس ہے، اور وہ کون سا لائف سٹائل ہے جو تیرے اور میرے بیچ میں آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ؟ یہ کرکس ہے اس آیت کا، یہ پوری صورت کا. یہ اس ایک آیت کو نا، یہ ایک آیت کو ہم سب کے اسکرین کے وال پیپرز پہ ہونا چاہیے. وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں روکا ہوا؟ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے بیسک مقصد سے، یہ 4-5 دن کی زندگی سے جو ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. آئی وانٹ کہ آپ لوگ اس صرف ایک آیت کو نا، آپ لوگ صرف اس پہ پونڈر کریں. کوئی بھی کسی بھی نماز کے بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صرف اس ایک آیت پہ پونڈر کریں. آیت نمبر 7 کی طرف ہم چلتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا
اور تیری قامت کو متعدل کیا، دل اور دماغ متعدل بیلنس کیا، دل اور دماغ کا بیلنس، روح اور جسم کا بیلنس، یہ کیسا میزان اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے جی. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. یہ ایک ایسا بیلنس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک بھی چیز اس جگہ سے ہل جائے، متواتر نہ رہے، تو یو لاسٹ ایوری تھنگ. فی ای صورت ما شاء ربک، جس صورت میں اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ چیزیں کنٹرول میں ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ نے جیسا چاہا ہمیں بنا دیا. ہمارا ہائٹ، ہماری ویٹ، ہماری کلر کمپلیکشن، خوبصورتی، ہماری ریس، کاسٹ، جس بھی جو بھی ہیں، یہ ہمارے کس چیز میں بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور وی آر نو ون ٹو بی پراؤڈ آف دیز تھنگس، جو کہ ہمارے کنٹرول میں کسی بھی صورت میں تھی ہی نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں، میں تمہارے سے زیادہ سونا ہوں جی، میں تمہارے سے زیادہ، یا میں تمہارے سے زیادہ جو ہے انٹلیکٹ میرا بڑا اسٹرانگ ہے جی. مجھے تو اللہ نے وہ دماغ دیا جو مجھے بل گیٹس کے پاس ہے، تو وہ اللہ نے دیا آپ کو. میں بہت بڑی چیز ہوں. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی دنیا سے جائیں گے. تو یہ جو بیچ کا ٹائم ہے، جو دنیا کا ٹائم ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیوں نہیں ہے؟ This is a question for every one of us to ask, and we need to ponder upon these things. کَلَّا بَلْ تُزَكِّبُونَ مَا بِالدِّينِ، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کو. وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بے شک تم پہ نگہبان مقرر ہیں. کِرَامًا کاتبین، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب یہ سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ یہاں آ رہا ہے، سورت کا سیکنڈ کانسیپٹ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتوں کو پیدا کیا ہے. دو پراپر ایک اینٹیٹیز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جب ہم پیدا ہوئے ہیں، جسے ہم ہر نماز میں ہم سلام کرتے ہیں. ہر وقت ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. Whatever we are doing in this planet, that is being registered, that is being monitored, and that is being recorded. ہمارے ساتھ فرشتوں کا ہونا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک پیرالل یونیورس ہے، ایک پیرالل ورلڈ ہے، جسے ابھی ہم نہیں، اس میں ہوتے ہوئے بھی ہم ابھی اس کو نہیں دیکھ سکتے. جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہمیں عیاں ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. وہ جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا ہے کہ وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ختم ہو جائے گا آنکھیں بند ہوتے ساری، اور ہمیں ہر فرشتہ، ہر چیز ہمیں ایسے نظر آئے گی کہ جیسے آپ اور میں ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پیرالل ورلڈ کی، یہ غائب پر ایمان کی بیسس ہے ہماری. اور غائب پر ایمان اسلام کا سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل اور سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. کہاں ہیں فرشتے جن کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں نظر آتے، بٹ اس پر ایمان لانا از بیسکلی دا کی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. اب کلمینیشن کی طرف صورت لے کے، کیا بہترین، کیا بیوٹیفل اس صورت میں نا پوری دنیا کا، پوری زندگی گزارنے کا نا ایک کانسیپٹ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 4 5 10 صورتوں میں، آیتوں میں کلیئرٹی دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ پھر ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک نیکوکار جو ہیں، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے، ان کے لیے نعمتیں ہیں. دیٹ از انف. اب ڈرانے کے لیے کتنی آیتیں تھیں، ان کے لیے نعمتیں ہیں. وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار جو لوگ ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے. Indeed the wicked will be in hellfire. فجار کا جو ورڈ ہے نا، وہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اوپنلی گناہ کرتے ہیں. آج کل جو گناہ ہیں وہ اسی طرح ہو گئے ہیں. انسٹاگرام پہ اوپنلی لوگ، فیس بک پہ یو جسٹ ڈو اے سن اینڈ یو کین جسٹ اپلوڈ دا اسٹیٹس. آپ کا جو ہے نا وہ سمبل آف کولنس ہو چکا ہے اوپنلی گناہ کرنا. اور پھر اس قسم کا جو لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے نا اختیار کرتے ہیں، پھر ان سے ہدایت چھین لی جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسلونہا یوم الدین، ان میں، اور جو پھر ان میں داخل ہوں گے اس دن، وہ جزا کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے. پھر ہر انسان، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر انسان بھاگ رہا ہوگا، ہر انسان اسکیپ ایگزٹ کی طرف ہوگا، پر اس دن دیر ول بی نو اسکیپ، دیر ول بی نو ایگزٹ ٹو دا سچویشن.
آپ ہر انسان اور لوگ اپنے بچوں کو آگے کر رہے ہوں گے کہ بس ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو اس ٹائم میں، اور صرف ایک آواز آئے گی، یا امتی، ایک آواز آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں گے کہ میرے امتی، میرے امتی، وما انہم انہا بغابدین، اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جزا کا دن کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ قیامت کا دن جو روز جزا اور سزا کا دن ہے، دنیا میں کریں جو آپ نے لٹ مچانی ہے، مچائیں لٹ، جتنی مرضی مچائیں، کسی کا حق کھانا ہے کھائیں، کسی کو ناحض نقصان پہنچانا ہے پہنچائیں، بٹ اس دن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پھر میں کہا، پھر یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، ہر طرح کی جو ایکویژن، ہر ایکویژن کو بیلنس کر دیا جائے گا اس ٹائم، کسی کا کوئی کوشچن نہیں رہے گا کہ یار میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اتنا کرسٹل کلیئر اس ٹائم اعمال اور آپ کے تولے جائیں گے، آپ کی بیلنس کیا جائے گا اس میزان کو، کہ کسی کے پاس کوئی کوشچن نہیں رہے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس للنفس شیئا، اور اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن کسی کا بھی کچھ کیا ہوا کام نہیں آئے گا۔ جب بھی کوئی بھی کام آپ کو کسی چیز کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے نا، تو وہ ڈیڈ لائن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یار بس اب ختم، اس کے بعد تو جو مرضی آپ، جتنا مرضی میں آپ نے کرافٹنگ کرنی ہے، اس میں کچھ ایڈ آنس کرنا ہے، چاہے آپ جو مرضی ہے، بٹ ڈیڈ لائن از فنش، تو آپ کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جائے گا، اور پھر کسی کا بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہی چلے گا، اس دن کسی کی کوئی سفارش اور کسی کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شفاعت ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو، ایک ٹرننگ پوائنٹ اور ایک لرننگ پوائنٹ ہو۔ میری آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس صورت کو صرف اور صرف، چاہے اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ یوٹیوب پہ اس کا صرف ایک ترجمہ، صورت اور اس کا ترجمہ صرف ایک دفعہ پڑھیں، اور یہ آیت یو ہیو ٹو پرومس می، ہر بندے کو مجھ سے پرومس کرنا ہے آپ سب سے، کہ یہ جو آیت ہے اس صورت کی، آیت نمبر 7 یا آیت نمبر 6، اس کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے اپنی لائف میں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اس آیت کو نا، جب بھی کوئی ہم سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو، اللہ نہ کرے، تو ہم اس آیت کے پیچھے، اس آیت کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آئی ہوپ کہ جو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو، اور آئی ہوپ ٹو سی یو ان دا نیکسٹ سیشن ود مور انٹرسٹنگ سورس، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت پر اور ہمیں بھی ہدایت پر رہنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔